अच्छा जी, तो आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने वाले हैं ना, जो पैसे और ज़िंदगी के बारे में हमारी सारी सोच को शायद जड़ से ही हिला कर रख दे। किताब का नाम है डाई विद ज़ीरो, मतलब सिफर पर मरना। और यकीन करें, इसका जो मेन आइडिया है ना, वो उन तमाम माली मशवरों के बिल्कुल उल्ट है जो हम बचपन से सुनते आए हैं। ये सोच को चैलेंज करती है कि भाई हम हमेशा कल के लिए ही क्यों बचाते रहते हैं। चलें, एक सवाल से शुरू करते हैं, और मैं चाहता हूँ कि सब एक लम्हे के लिए जरा संजीदगी से इस पर सोचें। क्या हम एक ऐसे मुस्तकबिल के लिए, एक ऐसे बूढ़े खुद के लिए पैसे जमा कर रहे हैं जो शायद उन तजर्बात से लुत्फानंदोज़ी ना हो सके जिनके ख्वाब हम आज देख रहे हैं? सोचें जरा, पहाड़ों पर चढ़ना, दुनिया घूमना, क्या 75 साल की उम्र में वाकई वो सब कुछ इसी तरह मुमकिन होगा? यही वो बुनियादी सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी किताब घूमती है। और इस ख्याल की गहराई को समझने के लिए ना सिर्फ अल्फाज काफी नहीं है, एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एरन और जॉन की। इनकी कहानी यूं समझें कि इस किताब के फलसफे की रूह है, और ये कहानी अंदर तक हिलाकर रख देगी। जरा तसव्वुर करें, सब कुछ ठीक चल रहा है, मुस्तकबिल के मंसूबे बन रहे हैं, पैसे बचाए जा रहे हैं, और फिर अचानक एक दिन डॉक्टर बताता है कि जॉन को एक बहुत ही नायाब किस्म का कैंसर है। एकदम से वो मुस्तकबिल जिसके लिए वो इतनी बचत कर रहे थे, वो बहुत गैर यकीनी और मुख्तसर नजर आने लगा। उनके पास वक्त बहुत महदूद था और एक बहुत बहुत बड़ा फैसला उनके सामने खड़ा था। अब देखें, इनके सामने दो रास्ते थे। एक तरफ थी माली सिक्योरिटी, मतलब हर पैसा बचा कर रखो इलाज के लिए, मुस्तकबिल के लिए, जो कि बहुत मंतकी, बहुत सेंसिबल इंतखाब लगता है ना? और दूसरी तरफ खानदान के साथ बचा हुआ वक्त गुजारना, यादें बनाना, वो यादें जो पैसे से खरीदी ही नहीं जा सकती। और जानते हैं उन्होंने क्या चुना? उन्होंने तजुर्बात को पैसे पर तरजीह दी। वाओ, ये फैसला, ये वाकई हर चीज को एक बिल्कुल नई रोशनी में दिखा देता है ना? ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि जिंदगी में असल में अहम क्या चीज है। तो आज इस किताब के जो 6 अहम हिस्से हैं, उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि कैसे हम लाशऊरी तौर पर अपनी जिंदगी का सौदा पैसे के लिए कर रहे हैं। फिर यादों के मुनाफे की ताकत क्या है। उसके बाद सबसे मुतनाज़ा ख्याल कि आपको मुफलिस क्यों मरना चाहिए। फिर जो बड़े एतराज़ात हैं, बच्चों का क्या होगा और खौफ, उन पर बात होगी। और फिर देखेंगे कि अपनी ज़िंदगी को टाइम बकेट्स में कैसे बांटा जाए ताकि एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी जा सके। तो चलें, पहला हिस्सा। हम में से अक्सर लोग जरा ईमानदारी से सोचें, क्या अपनी जिंदगी एक ऑटो पायलट मोड पर नहीं गुजार रहे? खास तौर पे जब बात पैसों की हो, है ना? बस सुबह उठो, काम पर जाओ, कमाओ, बचाओ, थोड़ा खर्च करो, और ये चक्कर बस चलता रहता है। लेकिन सवाल ये है कि हम ये सब कर क्यों रहे हैं? उसका आखिरी मकसद क्या है? किताब इसी बुनियादी मसले पर उंगली रखती है। और देखें, ये मशवरा किसी आम फाइनेंशियल गुरु की तरफ से नहीं आ रहा। जो मुसन्निफ हैं, बिल पर्किंस, वो कोई ख्याली दुनिया में रहने वाले फिलोसोफर नहीं है। अरे भाई, ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हेज फंड्स और हाई स्टेक पोकर की दुनिया में गुजारी है। एक ऐसी दुनिया जहां हर फैसला खतरे, इनाम और वक्त की बुनियाद पर होता है। तो जब ये शख्स वक्त और पैसे के बारे में बात करता है ना, तो उसकी बात में वजन होता है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये अमली तजुर्बे का निचोड़ है। और ये किताब का वो जुमला है जो सीधा दिल पर लगता है। एक सेकंड के लिए इस पर सोचें, क्या हम सब यही नहीं करते? हाँ, जब रिटायर हो जाऊंगा ना, तब दुनिया घूमूंगा, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर अपने शौक पूरे करूंगा। पर्किंस कहते हैं कि यही तो वो ऑटो पायलट मोड है, और ये बहुत बहुत खतरनाक है। सच पूछें तो ये सोचकर थोड़ा डर भी लगता है कि हम कितनी ही चीजें इस बाद में के लिए टाल देते हैं। यहाँ पर पर्किंस एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट मुतारिफ करवाते हैं, लाइफ एनर्जी, यानी जिंदगी की तवानाई। अब ये सिर्फ वक्त नहीं है, ये हमारी सेहत है, हमारी जवानी, हमारी ताकत और जिंदादिली से जीने की हमारी सलाहियत है। जब कोई शख्स काम पर जाता है तो वो सिर्फ 8 घंटे नहीं बेच रहा होता, वो असल में अपनी जिंदगी की तवानाई का एक कीमती टुकड़ा पैसों के बदले बेच रहा होता है। तो सवाल ये हम सब के लिए है, क्या ये सौदा फायदे का है? क्या अपनी कीमती जिंदगी की तवानाई को ऐसे पैसों के लिए कुर्बान करना समझदारी है जो बस बैंक में पड़े रहेंगे और शायद कभी इस्तेमाल ही ना हो? सच कहूँ तो मैंने पहले कभी इस तरह से नहीं सोचा था, और ये वाकई में सोचने पर मजबूर कर देता है कि हमारी तरजीहात आखिर हैं क्या।
ٹھیک ہے، تو اگر مسئلہ اپنی زندگی کی توانائی کو ضائع کرنا ہے تو بھائی اس کا حل کیا ہے؟ اور حل بہت ہی خوبصورت ہے۔ پرکنز اسے کہتے ہیں میموری ڈیویڈنڈز، یعنی یادوں کا منافع، اور یہ ایک بالکل نئی قسم کی سرمایہ کاری ہے۔ تو یہ یادوں کا منافع آخر ہے کیا؟ یہ وہ خوشی ہے جو کسی تجربے کے برسوں بعد بھی ملتی رہتی ہے۔ سوچیں، دوستوں کے ساتھ کیا گیا کوئی سفر، فیملی کے ساتھ گزاری کوئی خاص شام، کوئی ایسا لمحہ جب کچھ نیا سیکھا ہو۔ یہ یادیں ہمارے ذہن میں ایک خزانے کی طرح جمع ہو جاتی ہیں اور ہمیں زندگی بھر خوشی کا منافع دیتی رہتی ہیں۔ اب ذرا اس موازنے کو دیکھیں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ دیکھیں، مالی سرمایہ کاری تو ہم سب سمجھتے ہیں، پیسہ لگاؤ وہ بڑھے گا، لیکن تجربے کی سرمایہ کاری یہ ہمارے اطمینان کو بڑھاتی ہے۔ یہ بالکل خوشی کے لیے کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی طرح ہے۔ واو، جب میں نے یہ پہلی بار پڑھا نا تو یہ میرے لیے ایک آہا مومنٹ تھا۔ یہ صرف ایک بار کی خوشی نہیں ہے، یہ ایک ایسا اثاثہ ہے جو پوری زندگی منافع دیتا رہتا ہے۔ کیا ہی کمال کی سوچ ہے۔ یہ جملہ اسی خیال کو مزید پختہ کرتا ہے۔ ہر تجربہ، چاہے وہ کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، ایک اثاثہ بن جاتا ہے۔ ہم ان یادوں کو جب چاہیں اپنے ذہن میں دوبارہ تازہ کر سکتے ہیں، اور ہر بار وہ ہمیں وہی خوشی اور توانائی دیتی ہیں۔ یہ ایک ایسی دولت ہے جسے کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا۔ چلیں جی، اب آتے ہیں کتاب کے سب سے متنازع، سب سے ریڈیکل آئیڈیا کی طرف۔ جب میں نے پہلی بار یہ ٹائٹل پڑھا تو میرا پہلا ریاکشن تھا، 1 منٹ، مفلس مرنا؟ یہ تو پاگل پن لگتا ہے۔ مطلب کون چاہتا ہے کہ وہ مفلس مرے بھائی؟ لیکن آئیے اس کی گہرائی میں جاتے ہیں کہ پرکنز کا اصل میں اس سے مطلب کیا ہے۔ اور یہ صرف کوئی خیالی نظریہ نہیں ہے۔ پرکنز ایک حقیقی مثال دیتے ہیں جان آرنلڈ کی، جو تاریخ کے کامیاب ترین ہیج فنڈ مینیجرز میں سے ایک تھے، ارب پتی تھے، اور انہوں نے کیا کیا؟ وہ صرف 38 سال کی عمر میں اپنی دولت کے عروج پر ریٹائر ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی باقی لائف انرجی اپنے خاندان اور فلاحی کاموں پر خرچ کرنا چاہتے تھے، ان چیزوں پر جو ان کے لیے پیسے سے کہیں زیادہ اہم تھی۔ تو ایک بات بالکل واضح کر لیں، ڈائی وتھ زیرو کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ لاپرواہی سے پیسہ اڑایا جائے، مطلب بل ادا نہ کریں یا کل کے لیے کچھ نہ سوچیں۔ نہیں، اس کا مطلب ہے ارادے کے ساتھ جینا، یہ سمجھنا کہ پیسہ خود منزل نہیں ہے بلکہ ایک ٹول ہے، ایک ذریعہ ہے جسے ہمیں زندگی کے تجربات میں تبدیل کرنا ہے، اس سے پہلے کہ ہم اتنے بوڑھے یا بیمار ہو جائیں کہ ان سے لطف ہی نہ اٹھا سکیں۔ اچھا، اب یہ بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے نا؟ اب مجھے پتا ہے کہ جب بھی کوئی اس فلسفے کے بارے میں سنتا ہے نا تو 2 بڑے سوال فوراً ذہن میں آتے ہیں۔ ہاں بھائی، یہ میرے بھی 2 سب سے بڑے سوالات تھے۔ پہلا، بچوں کے لیے وراثت کا کیا ہوگا؟ اور دوسرا، اور اگر میرے پیسے ختم ہو گئے تو؟ یہ بہت حقیقی خدشات ہیں اور پرکنز ان کا بالکل سیدھا جواب دیتے ہیں۔ پہلا بڑا اعتراض، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ کیا یہ خود غرضی نہیں کہ ہم سب کچھ خود پر خرچ کر دیں اور ان کے لیے کچھ بھی نہ چھوڑیں؟ یہ ایک بہت ہی جائز سوال ہے اور ہماری ثقافت میں تو یہ بہت گہرائی تک جڑا ہوا ہے۔ اور پرکنز کا جواب حیران کن حد تک منطقی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی اپنے بچوں کو مرنے کے بعد وراثت دینے کا انتظار ہی کیوں کرنا؟ انہیں پیسہ تب دیں جب انہیں اس کی سب سے زیادہ ضرورت ہو۔ ذرا سوچیں، جب وہ 60 سال کے ہوں گے اور خود مالی طور پر مستحکم ہوں گے تب وراثت کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا، لیکن اگر انہیں 30 سال کی عمر میں گھر خریدنے، کوئی کاروبار شروع کرنے یا تعلیم حاصل کرنے میں مدد مل جائے تو اس پیسے کا اثر ان کی زندگی پر کئی گنا زیادہ ہوگا، ہے نا؟ یہ زیادہ محبت بھرا اور سمجھداری والا کام ہے۔ اور دوسرا بڑا خوف، پیسے ختم ہو جانے کا ڈر۔ یہ وہ خوف ہے جو ہم میں سے اکثر لوگوں کو بالکل مفلوج کر دیتا ہے۔ ہم ضرورت سے زیادہ بچت کرتے رہتے ہیں صرف اور صرف اس ڈر سے کہ کہیں بڑھاپے میں پیسے ختم نہ ہو جائیں، اور اس چکر میں اپنی جوانی کے بہترین سال ضائع کر دیتے ہیں۔ پرکنز کہتے ہیں کہ یہ کوئی اندازے لگانے کا کھیل نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس بہت سے فائنینشیل ٹولز موجود ہیں۔ لائف ایکسپیکٹنسی کیلکولیٹر استعمال کیے جا سکتے ہیں، اینوٹیز خریدی جا سکتی ہیں جو انشورنس کی ایک قسم ہے جو زندگی بھر کی گارنٹیڈ آمدنی دیتی ہے چاہے کوئی کتنا ہی عرصہ زندہ رہے۔ مقصد یہ ہے کہ ڈر میں جینے کے بجائے پلاننگ کے ساتھ جیا جائے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم نے کیوں کو تو سمجھ لیا، اب آتے ہیں کیسے پر۔ یہ سب فلسفہ سننے میں تو بہت اچھا ہے، لیکن اسے عملی زندگی میں کیسے لایا جائے؟ اس کے لیے پرکنز ٹائم بکنگ یعنی وقت کے خانے بنانے کا ایک بڑا زبردست طریقہ بتاتے ہیں۔
اس کا بنیادی آئیڈیا یہ ہے کہ زندگی کو دہائیوں یا مختلف مراحل میں تقسیم کر دیا جائے۔ ہر مرحلے کی اپنی انرجی، اپنی صحت اور اپنے مالی وسائل ہوتے ہیں۔ کچھ تجربات 20 سال کی عمر میں بہترین ہوتے ہیں جب انرجی زیادہ اور پیسہ کم ہوتا ہے۔ دوسرے تجربات 50 سال کی عمر میں بہتر ہوتے ہیں جب وسائل زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ ٹائم لائن اس کی ایک بہترین مثال ہے۔ 20 کی دہائی میں شاید کوئی بیک پیکنگ کر کے یورپ جانا چاہے، 40 کی دہائی میں اپنے بچوں کو ڈزنی لینڈ لے جانا زیادہ معنی رکھتا ہے، اور 70 کی دہائی میں شاید ایک پرتشش بحری جہاز کا سفر زیادہ مناسب ہو۔ ہر تجربے کا اپنا ایک صحیح وقت ہوتا ہے۔ جب اس طرح سے سوچا جائے نا تو زندگی کی منصوبہ بندی بہت کم مشکل اور زیادہ قابل عمل لگتی ہے۔ یہ واقعی بہت سینس بناتا ہے۔ تو یہاں ایک سادہ سا قابل عمل منصوبہ ہے۔ آج ہی بیٹھ کر ان تمام چیزوں کی ایک لسٹ بنائیں جو زندگی میں کرنے کی خواہش ہے، پھر انہیں ان دہائیوں میں تقسیم کریں جن میں انہیں کرنا چاہتے ہیں، اور سب سے اہم قدم اس کے لیے ابھی سے بچت اور پلاننگ شروع کریں۔ انتظار نہ کریں، اس کسی دن کا انتظار بالکل نہ کریں۔ تو آخری حصے میں ہم ان تمام آئیڈیاز کو اکٹھا کرتے ہیں۔ اس سب کا حتمی مقصد کیا ہے؟ مقصد صرف پیسہ خرچ کرنا نہیں ہے، بلکہ ایک امیر تر، زیادہ بامانی اور ایک بھرپور زندگی گزارنا ہے۔ پرکنز نیٹ ورتھ پیک کے کانسیپٹ کو متعارف کرواتے ہیں۔ یہ زندگی کا وہ پوائنٹ ہے جو بچت سے خرچ کی طرف منتقل ہو جانا چاہیے۔ یہ بالکل ایک پہاڑ پر چڑھنے جیسا ہے، لیکن مقصد صرف چوٹی پر پہنچ کر ہمیشہ کے لیے وہیں رہنا نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ منظر سے لطف اندوز ہوا جائے اور پھر جان بوجھ کر نیچے اترنا شروع کیا جائے، اپنی دولت کو تجربات اور یادوں میں تبدیل کرتے ہوئے۔ جی ہاں، بالکل یہی بات ہے۔ اور یہاں ایک اور بہت اہم بات، کتاب کے ٹائٹل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کا بینک اکاؤنٹ اس کی موت کے دن بالکل صفر دکھائے۔ یہ تو ناممکن ہے۔ کوئی بھی اپنی موت کی صحیح تاریخ نہیں جانتا۔ یہ کوئی حساب کتاب کا ہدف نہیں ہے۔ مقصد خود وہ کوشش ہے۔ یہ ایک گائیڈنگ پرنسپل ہے، ایک مائنڈ سیٹ شفٹ ہے۔ یہ دولت جمع کرنے کے جنون سے ہٹ کر مقصد اور بھرپور تجربات سے بھری زندگی کی طرف ایک تبدیلی ہے۔ جس طرح لوگ کامل بننے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ یہ ناممکن ہے، اسی طرح صفر پر مرنے کی کوشش انسان کو ایک بہتر، زیادہ بامانی اور زیادہ بھرپور زندگی گزارنے پر مجبور کرتی ہے۔ تو میں اس گفتگو کو اس آخری طاقتور سوال کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ اگر آج کسی کو پتہ چلے کہ اس کے پاس وقت محدود ہے تو اسے کس چیز کا سب سے زیادہ افسوس ہوگا؟ وہ کون سے تجربات ہیں جنہیں بعد میں کے لیے ٹال دیا گیا ہے؟ اس پر سوچیں اور شاید، صرف شاید، ان تجربات کو اپنی ترجیحات میں شامل کرنا شروع کر دیں۔